अस्सलाम वालेकुम जी। शौकत तरीन साहब जो है वो ख़बरों में बहुत इन जा रहे हैं और अभी तक तो वो सिर्फ यही रोला डाल रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, बेड़े गर्क करता है इन्होंने। हुकूमतें चेंज होने पे नया फाइनेंस मिनिस्टर आता है ना, तो वो नॉर्मली ये कहता है कि पिछले बेड़ा गर्क कर गए, पिछली हुकूमत ख़जाना खाली कर गई थी, पिछली हुकूमत ये बेड़ा गर्क कर गई थी। अब मसूफ तो इस हुकूमत के दरमियान में आए हैं, तो अब ये क्या कहेंगे पिछली हुकूमत कर गई थी? नहीं, अब उन्होंने पिछले वज़ीर हाय ख़जाना के ऊपर जो है वो डालना शुरू कर दिया कि जनाब इन्होंने तो IMF के साथ सही मुआहदा ही नहीं किया। ठीक है, ये उन्होंने कहाँ कहा है जी? ये कोई कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी थी फाइनेंस, रेवेन्यू और इकनॉमिक अफेयर्स की। अब मुझे हैरत इस बात पे हुई है कि ये जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो एक शख्स जो है बेवकूफ़ आदमी या वन्नक शख्स, वो क्या नाम है उसका, असद कैसर, उसने तो स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास पे पाबंदी लगाई हुई थी आखिरी इतला तक। वो तो स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास उसके हुक्म के बगैर हो ही नहीं सकते थे। अच्छा, हो सकता है कोई खुसूसी इजाज़त दी हो उसने पाबंदी लगा दी थी जी कि स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास नहीं हो सकते। हो सकता है दरमियान में से पाबंदी उठ गई हो। तो ये उस कमेटी के सामने मौसूफ ने पेश होकर अपना इकनॉमिक एजेंडा पेश किया। और इकनॉमिक एजेंडा क्या था? पिछला जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं उनके खिलाफ एक चार्ज शीट थी। चार्ज शीट के अंदर जो क्रक्स ऑफ द मैटर है हम वो भी आपको बताएंगे, और फिर हम ये भी अर्ज करेंगे कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। जो तमाम उन्होंने कहा जी, पहली बात तो ये है कि IMF के साथ प्रॉपरली एग्रीमेंट जो है वो नेगोशिएट ही नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो IMF के साथ मुआहदा किया है वो मुनासिब तरीके से उसके ऊपर किसी ने सौदाबाजी करने की कोशिश ही नहीं की या सौदाबाजी ही नहीं की। और इस पे ज़ाहिर है कि उन्होंने इस बात की दलील देने की कोशिश की कि ये उनकी नालायकी और नाअहली थी और है। अच्छा जी, होगी तो फिर हम क्या करें? और क्रक्स ऑफ द मैटर उनका अब तक जितनी भी उनकी जो तकरीरें हैं या इंटरेक्शन है, और वैसे वो बड़े फ्लुएंट हैं बोलने के अंदर, और बड़ा वो दबंग होके और बेबाक होके बोलते हैं, इसीलिए उन्हें 2 साल ही पीपल्स पार्टी के साथ गुजारना नसीब हुए थे। वैसे उनकी आमद से एक बात और भी लगती है, ऐसे लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ, कि पीपल्स पार्टी ने आधी एक तो अपनी कबीना भेज दी है ना हुकूमत में, तो अब बिलावल साहब के साथ आधी एक हुकूमत और आ जाएगी है बल्कि आधी से भी ज़्यादा ही भेज दिया है तमाम अहम पोस्टों के ऊपर। देखे ना, फवाद चौधरी साहब कहाँ से आए हुए हैं, फिरदौस आशिक अवान साहब कहाँ से आई हुई है। ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे, गिनते जाइए ना, वो जो जिसने PIA का बेड़ा गर्क किया है वो कहाँ से आया हुआ है, उसको भी देख लें ज़रा। मतलब देखते जाइए आप, ये सारे तो उनके भेजे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के भेजे हुए हैं। और जरदारी साहब ऐसे लोगों को गले लगाने में ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं करते, बल्कि मेरा ख्याल है कि रहमान मलिक साहब बड़ा पछता रहे होंगे कि उन्होंने जाके क्यों बारी नहीं ली PTI के अंदर, क्योंकि उनके लिए भी कोई जगह निकाली जा सकती थी। रहमान मलिक साहब को भी सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए दुनिया का आखिरी अक्लमंद आदमी साबित किया जा सकता था, तो उन्होंने दिहाड़ी क्यों नहीं लगाई चले लाइटर नोट से हट के, शौकत तरीन साहब जो हैं वो अब तक 1 पॉइंट एजेंडे पे जा रहे हैं कि वो उस IMF एग्रीमेंट को कंट्रोवर्शियल साबित करें जिस IMF एग्रीमेंट के ऊपर इस हुकूमत का सांस चल रहा है। और ये अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा तकरीर करके ये बताया था कि अहले पाकिस्तान आपको मुबारक हो, बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी है कि हमें IMF से $6 अरब का कर्जा मिल गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि $6 अरब का कर्जा जो हमने लिया है उसके नतीजे में हम अपनी GDP स्क्वीज़ करके $350 अरब से $250 अरब, और 285 का गवर्नमेंट क्लेम करती है, लेकिन फोरकास्ट यही है कि वो 253 तक आ चुकी है। तो $254 अरब या चले 285 मान लेते हैं, सरकार की बात वहाँ तक ले आए हैं, और ये सरकार क्लेम करती। ठीक है, ये वाहिद जो कामयाबी क्लेम करती है उसने उन्हीं कामयाबियों के अंदर कीड़े डालने शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि वो बंदा PTI का दोस्त तो नहीं हो सकता, क्योंकि PTI की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और जो उसके सरबराह ने बाकायदा कौम से खिताब करके अर्ज़ की थी कि ये हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर कीड़े डाल रहा है। क्यों कीड़े डाल रहा है? क्योंकि जिस लेवल के ऊपर चीज़ें आ गई हैं, आप देखें ना, अब आपने इस लेवल पे जाके जब IMF को कहा कि जनाब हमारा जो है वो लोन रीनेगोशिएट कर दें, तो और यानी कि एक और पैकेज हमें दे दें,
جو آپ نے پہلے پیکج دیا ہے. تو IMF نے ریفیوز کر دیا دوبارہ آپ کی اپلیکیشن انٹرٹین کرنے سے. انہوں نے کہا جو آپ نے پہلے کی ایگریمنٹ کیا ہے پہلے وہ تو بتائیں آپ نے کیا کیا. اور یہ پاکستان کی واحد حکومت ہے جس کو حکومت میں ہوتے ہوئے فگر فجنگ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. IMF کی ویب سائٹ کے اوپر جو ایک پڑا ہوا ہے, اللہ آپ کو بھلا دے, اللہ آپ کا بھلا کرے, میرے خیال 23 مارچ کی ایک پریس ریلیز ہے, اس کا پہلا پیرا پڑھیں تو آپ کے بینگ پاکستانی آپ کے کانوں میں سے دھواں نکل جاتا ہے کہ یار یہ IMF جیسا ادارہ جو ہے اس کا ایگزیکٹو بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھ کے میرے ملک کی حکومت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, اور ادھر شرم کا, حیا کا, گریس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. رنگے ہاتھوں پکڑے گئے آپ فگر فجنگ کرتے ہوئے, اور وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے فگر فجنگ کی ہے. اور جو ڈیٹ مانیٹرنگ اور کنٹرول جو آپ نے جو بھی بکواسیات اللہ بلا بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر بندہ بیٹھے گا ہمارا, اور ہمارے بندے باقاعدہ دورہ بھی کیا کریں گے اور جا کے چیک کیا کریں گے کہ آپ کو جھوٹ تالیہ تو نہیں لکھ رہے. ٹھیک ہے. اب جناب میں نے اس کے اوپر ایک ویلا کیا تھا ان دنوں, اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اینی ہاؤ, شوکت ترین صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ معاہدہ بڑا سخت ہے؟ کیونکہ اس معاہدے کے تحت پرفارمنس کے اندر کی گنجائش کوئی نہیں. اگر اس معاہدے کے تحت پرفارمنس کی گنجائش ہوتی تو IMF کے پاس دوبارہ جانے کا اظہار نہ کیا جاتا, اور IMF کے پاس دوبارہ جانے کی حماقت نہ کی جاتی. وہ حماقت کی ہی اس لیے گئی تھی کہ جو کنڈیشنلٹیز مان لی گئی تھیں, اور جو کہ ویسے بائی دا وے اس بات کا اسے کریڈٹ ملنا چاہیے, اسد عمر ماننے سے انکار کر آیا تھا کہ میں یہ بات نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے, ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں, انہیں چائنا کا اسٹیو جاب کہتے ہیں, لیکن ان کی یہاں پہ ان کی حب الوطنی کو اپریشیٹ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کنڈیشنلٹیز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب دو پہلو نکلتے ہیں اس کے, اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں. PTI کی سب سے بڑی مخالف PTI ہے. PTI کے کسی بھی وزیر کو ناکام کرنے کے لیے وہ وزیر جس کو ہٹا دیا گیا ہوتا ہے اس وزارت سے, وہ اور وہ وزیر جو آنے کا امیدوار ہوتا ہے وہ دونوں مل کے سازش کر رہے ہوتے ہیں, اور موجودہ جو وزیر بیٹھا ہوتا ہے اس کو کام نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہو گیا. اب اسد عمر صاحب ڈسگرنٹلڈ ہیں کہ ان کو ہٹایا گیا اور غلط ہٹایا گیا, تو وہ جناب منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ناراض نو کی طرح ناراض نو کی طرح کسی کو بھی چلنے نہیں دیں گے, بلکہ آپ کہیں کہ جٹھانی کی طرح نئی بہو کو نہیں چلنے دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں, وہ گھر کے اندر ان کا مناپلی بھی ہے, ان کے سارے انز اینڈ آؤٹس کا پتہ ہے, تو وہ ناراض جٹھانی کی طرح اس بہو کو نہیں چلنے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا, آپ نے 16 دن کے لیے مذاق کیا اس کے ساتھ, بیچارے کے ساتھ 16 دن کے 18 دن کے لیے وہ حماد اظہر کے ساتھ, میاں اظہر کے صاحبزادے کے ساتھ آپ نے مذاق کیا, تو وہ آپ کے خیال میں کوئی بڑا مومن آدمی ہے, وہ صوفی لوگ ہے, اس کے دل میں تو کوئی آئے گا ہی نہیں بغض. ٹھیک ہے. یہ 2 پارٹیاں ہوگی گرانے والی. ٹھیک, تو کوئی ایک تیسری پارٹی بھی تو ہوگی نا جو آنے والی ہے, کہ جن کا خیال ہے کہ یہ ناکام ہو کے جائے گا تو میں فنانس منسٹر بنوں گا, بھلے 18 دن کا ہی جھوٹا ملے. ٹھیک, تو یہ اگر 3 لوگ ایک پارٹی کو ناکام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یا ایک گروپ کو یا ایک فرد کو ناکام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کابینہ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر کہاں ہو سکتا ہے کہ کتنا کا آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گی؟ ایک بات. دوسری بات, ان کے پاس 6 مہینے کا وقت ہے, اور 17 اپریل کو انہوں نے حلف اٹھایا ہے. اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر اور اکتوبر, 17 اکتوبر تک کا ان کے پاس وقت ہے. کیونکہ جو PTI کے حالات چل رہے ہیں اس کے تحت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو کسی سیٹ میں سے کون ریزائن کرے گا, پہلے تو یہ بتائیے, کہ جس کی جگہ پہ یہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے. نہیں تو سینیٹرشپ کے لیے تو سینیٹر تو وہ وفاق سے نہیں جتوا سکے, یوسف رضا گیلانی جیت گئے ہیں, سینیٹر تو وہ اس کو نہیں جتوا سکے حفیظ شیخ کو, اور حفیظ شیخ کو پھر جانا پڑ گیا. اب یہ والا کنڈا کون بیچ کے گیا؟ یعنی 6 مہینے کے اندر اندر انہیں سینیٹر یا قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونا ہے, ورنہ ان کی چھٹی. اور PTI کی جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی محفوظ سیٹ نکال سکے جس پر سے یہ یقینی طور پہ جیت جائے. اس لیے یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ اس موصوف کے پاس 6 مہینے پرفارم کرنے کے لیے ہیں. دیکھیے, پنجاب کے کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک ریفارمز لایا جا رہا ہے, یا فائنل ہو گیا ہے, اور اس کا آرڈیننس جاری ہوگا, جس کے تحت ایک سرٹن مدت تک جو بھی حلف نہیں اٹھائے گا
اس کی اسمبلی کی یا سینٹ کی یا پارلیمنٹ کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ قانون اس لیے لایا جا رہا تھا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ غیر حاضری میں منتخب ہوئے تھے، اور ابھی تک آ کے انہوں نے سینٹ کا حلف نہیں اٹھایا پنجاب سے، اور چونکہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تو لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے نویں آرڈیننس کے ذریعے، اور اس کی جگہ پنجاب میں سے سینٹ کا نیا الیکشن کروا دیا۔ تو پائر میں دسو جہاں پہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ تیل شل لگا کے بیٹھا ہو ہیں اور وہ کہے کہ جناب ہم دیکھیں گے پھر، اور آپ نے بھی کہہ دیا ہوگا رگڑ دیا انہوں نے ایسی تیسی، یہ باہر نکل کے بتاتے ہیں کہ میں نے اس کی باتیں مان لی ہیں، رگڑو چاڑو انہوں نے چنگی طرح۔ تو جب آپ ان کو رگڑا چاڑ رہے ہوں اور آپ کا خیال ہے کہ وہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے نا وہ ناچتا ہوا جب آئے گا کپتان اس نغمے کی دھن پہ ناچتا ہوا آئے گا اور قومی اسمبلی کے اندر شوکت ترین کو ووٹ ڈال کے اور اند اللہ مجہور ہو جائے گا، میں آپ کے صدقے جاؤں آپ کی عقل کے۔ تو لہٰذا سینٹ کی کوئی سیٹ نہیں ہے ان کے پاس، پنجاب میں وہ محفوظ کوئی نہیں ہے گی، شیڈی ہے بہت زیادہ، اور اس سے زیادہ شیڈی ہے جتنی شیڈی حفیظ شیخ کی سیٹ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موصوف کے پاس 6 مہینے ہیں، اور اس کا شاید ان کو بھی کہیں نہ کہیں احساس ہے، تو لہٰذا وہ آپ کو مینٹلی جو ہے وہ پہلے ہی تیار کر رہے ہیں کہ تاکہ 6 مہینے بعد جب انہیں بلا کے کہا جائے گا بڑی سوری، تو وہ کہیں کہ جناب آپ نے کیا سوری کرنا ہے، میں اپنا ریزائن جمع کروا کے آیا ہوں، ٹھیک ہے اعظم خان، تو کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے نام مجھے منتخب کروانا ہے۔ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ ایک کرو قسم کے بینکر ہیں، ٹھیک ہے، حبیب بینک سے سٹی بینکر ہیں، لیکن حبیب بینک میں آ کے انہوں نے کمالات دکھائے تھے جس کی بنیاد کے اوپر آج تک حبیب بینک کے ملازمین جو ہیں وہ ان کی آئندہ 7 نسلوں کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بینک خریدا، وہ خرید کے اسے کھڑا کیا، وہ بیچ دیا، پھر ایک اور کھڑا بینک لے کے کھڑا کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا ہاسا نکل گیا، ہاف گئے بیچارے۔ تو وہ جو ان کا شیئر جو بینک انہوں نے تیسرا سنبھالا تھا وہ آج کل اس کا شیئر جو ہے وہ 1.5 روپے کے ارد گرد گھوم رہا ہے، کافی زیادہ ڈیٹ کرائسس کا شکار ہے، حالانکہ اس نے کساٹ کے یہ گورنمنٹ والے چٹھا صاحب جو ہیں ان کو بھی اس میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے، وہ لیکن کام نہیں بنا۔ تو شوکت ترین صاحب جو ہے یہاں پہ بھی کسی مار کے اوپر آئے ہیں، اور بہت سارے سرکار کے ادارے ہوتے ہیں نا اس لیے وہ پرائیویٹائزیشن پہ زور دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا باہر بندہ کھلار کے آئے ان کے اندروں میں پرائیویٹائز کراں گا تو باہروں پھاڑ لی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حص کہتی ہے کہ شوکت ترین صاحب کوئی اس طرح کی واردات میں ہیں، آپ کو خزانے کے حوالے سے وہ اچھی باتیں کر کے کہ بہت بجلی کی قیمت تو بہت بڑھ گئی ہے، مزید تو بالکل نہیں بڑھنی چاہیے، یہ دیکھیں نا سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ تو ہم IMF کی کنڈیشن کے خلاف جا رہے ہیں، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو داؤ میں ادھر لگائے رکھیں گے، اور ادھر پرائیویٹائزیشن کر کے نا کوئی ایک آدھا ادارہ فائنانشیل ادارہ بھی تو 2-4 ہیں نا سرکار کے پاس، اور فرسٹ پیمنٹ بینک بھی ہے جس کو پرائیویٹائز کرنا ہے، سرکار کی پرائرٹی لسٹ کے اوپر ٹاپ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی سودا باہر پارٹی کھلار کے آئے ہو کہ میں اندر سے پھینکوں گا تو کیچ کر کے دوڑ لگا دیں، تو باہر والی پارٹی کو وہ پرائیویٹائز کر کے تو وہ ان 6 مہینوں کے اندر دیکھیں میں کتنی ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشن کر کے جا رہا ہوں، یہ کہہ کے وہ نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کس نے ڈالی ہے بھلا؟ بابا رحم تھے، ٹھیک ہے۔ بابا رحم تھے رکاوٹ ڈال گیا ہوا ہے کہ جناب کوئی نان الیکٹڈ بندہ جو ہے وہ ایڈوائزر یا وہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہو گیا، معاون نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ نان الیکٹڈ ہے اور معاون اور مشیر ہے تو پھر وہ کوئی انتظامی کام نہیں کر سکتا۔ اور یہی بات جو تھی یہ زلفی بخاری کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ری ایمفسائز کر دیا، انہوں نے سپریم کورٹ نے طے کر دیا۔ تو بابا رحم تھے ان کے راستے میں، جو اس نے اس وقت نواز شریف کے راستے میں کانٹے دبوئے تھے نا، وہ اب ان کے راستے میں آ رہے ہیں۔ تو اس طرح شوکت ترین صاحب کو جانا پڑے گا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ پوسٹ 7 اکتوبر کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں وزارت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس وزارت کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، پروگراموں میں شرکت کی ہے، 1-2 باتیں کی ہیں جس کی ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں، لیکن جو کمپریہنسولی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جی ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کو اتنا برداشت کرنا پڑے گا، آپ کے اوپر ہم برڈن نہیں آنے دیں گے، اتنے عرصے تک یہ ایسے لاتے رہیں گے، اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کی، اور نہ ہی انہیں کرنے کی ضرورت ہے، 20 دن کے قریب ان کو ہو چکے ہیں، تو ان کی باتوں کو اتنا سنجیدہ نہ لیا جائے، اور یہ جو وہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں انہیں کہا جائے کہ بھائی پیش کر غافل، اگر کچھ ہے وہ کیا ہے جی، ہاں عمل ہے تمہارے پاس تو پیش کرو بھائی جان، ادھر تو
ادروائز تو باتیں بیچنے والے تو ہمیں پہلے بھی بہت آئے. ہاں ایک ان میں ایڈوانٹیج ہے کہ حفیظ شیخ بات نہیں کرتا تھا, کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا میڈیکل ریزن کی وجہ سے, اور اسے ہم مغرور بندہ سمجھا کرتے تھے. یہ ان کے پاس بہت خوب ہے. ٹھیک ہوگا جی, ہاں فیڈ بیک دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.